आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यूटीवी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो का हदिया लेकर पेश हुआ है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाहे ज़मज़म के मुताल्लिक़, चाहे ज़मज़म और खाना काबा के ख़ज़ाने के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, कुछ तारीख़ी हवालों के साथ आपको बताएंगे। इसके अलावा बात की जाएगी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के मुताल्लिक़, खाना काबा के ख़ज़ाने और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, उसको भी वज़ाहत के साथ पेश करेंगे। कुछ अहादीस भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मुतालिक बात की जाएगी और अहादीस का हवाला देकर ये बात कोशिश की जाएगी कि वज़ाहत करें कि दज्जाल और चीन के दरमियान क्या गहरा ताल्लुक़ बनता है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सकें। अक्टूबर सन 2017 में इमाम काबा अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने यह ऐलान किया था कि चाहे ज़मज़म कोई रेनोवेशन की जाएगी, इसकी दोबारा तामीर की जाएगी क्योंकि ये अच्छी हालत में नहीं है। जो कि जब ये ख़बरें हमारे सामने आई थी तो हमें बड़ी हैरत हुई थी क्योंकि चाहे ज़मज़म अच्छी खासी हालत में मौजूद है, इसका कोई कुआं भी कोई चोक नहीं हुआ है जिसकी वजह से ये बात की जा सके। फिर जो वीडियो सामने आई हमारे सामने, उसने हमें मज़ीद हैरानगी में मुब्तला किया गया क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर खुदाई की गई थी, जैसा कि आप इन वीडियोज़ में देख सकते हैं। गो के ये बात समझ में नहीं आती थी कि इतने बड़े पैमाने पर क्यों खुदाई की जा रही है जबकि काम छोटा सा बताया गया था। बहरहाल इस ज़मीन में अगर हमने तारीख़ी हवालों को खंगाला है तो इससे हमारे सामने ये बात अयां होती है कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त खाना काबा के ख़ज़ाने की तलाश में ये खुदाई कर रहा था और कुछ लोगों ने इस ज़मीन में ये बात कही भी थी। ये बात भी उड़ी थी कि एक नया मखज़न दरियाफ़्त हुआ है चाहे ज़मज़म का। गो के इन बातों की तरदीद कर दी गई थी बाद में। बहरहाल जितने भी सूरत हाल हो, अगर हम तारीख़ी हवालों से बात करें तो इस ज़मीन में 3 किताबें बहुत अहमियत की हामिल हैं जिनको हमने खंगाला है। एक तो मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है जिसको आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, हम आपको लिंक भी दिखाएंगे उसका। इसके अलावा तबक़ात इब्न साद को भी हमने खोला और देखा कि उसमें क्या लिखा है, और फिर आखिर में सीरत इब्न इसहाक़ को भी देखा गया ताकि उसके हवालों से ये जो रिवायतें हमें मिलती हैं उसमें हम बात करें कि क्या हुआ था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जो चाहे ज़मज़म को दरियाफ़्त किया था और फिर वहाँ से एक ख़ज़ाना जो निकला था उस पर बातचीत की जाएगी और फिर हदीस भी हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ जो इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ ने लिखी है उसको खोलते हैं। एक बड़ी रिवायत इसमें हमें मिलती है, वो कि हम इसको छोटा करके बताते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पहले साहबजादे जनाब हारिस के साथ इसे खोदना शुरू किया था, लेकिन चूँकि इनके पास मैन पावर की कमी थी, अफरादी क़ुव्वत की कमी थी, इसलिए वो कोशिश नहीं कर सके। फिर उन्होंने ये नज़र मानी थी कि अगर उनके यहाँ 10 बेटे हुए तो वो इनमें से किसी एक को कुर्बान कर देंगे, और फिर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी थी यहाँ तक कि वो उन तलवारों तक पहुँच गए जो ज़मज़म के पास दफन की गई थीं। इन बातों से ये बात साबित होती है कि चाहे ज़मज़म के ही पास ही खाना काबा का ख़ज़ाना दफनाया गया था। मज़ीद हम इन रिवायतों को पढ़ेंगे। जब कुरैश ने यह देखा कि ये तलवारों तक पहुंच गए हैं तो उन्होंने जनाब अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आपने जो कुछ पाया है वो हमें भी दे दीजिए। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ये तलवारें अल्लाह के घर के लिए होंगी। फिर उन्होंने खुदाई शुरू की यहाँ तक कि पानी फूट पड़ा। उन्होंने मज़ीद इस जगह खुदाई की तो फिर इतना पानी निकला कि वो रुकता ही नहीं था। गर्ज ये कि उन्होंने इसके लिए एक हौज़ बना दिया था। तो इससे महसूस ये होता है कि जो है उन्होंने वहाँ पर खुदाई करके उस ख़ज़ाने को निकाला था। कुछ दीगर रिवायतों में ये भी मिलता है कि इससे 2 गज़ाल यानी 2 सोने के हिरन भी नमूदार हुए थे, जिसको बाद में हमने ये भी बताया था कि अबू लहब ने इन दोनों हिरनों को जो सोने के बने हुए थे उनको चुरा लिया था। आइए दूसरी पढ़ते हैं। बेटे की कुर्बानी की नज़र। मोतबर बिन सुल्तान अल यतीमी कहते हैं कि मैंने अपने वालिद अबू मजज़ल को से रिवायत करते सुना कि ख्वाब में किसी ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि आके खोदो।
عبد المطلب نے پوچھا کہاں؟ جواب ملا وہاں۔ عبد المطلب نے اس پر عمل نہ کیا تو پھر خواب میں آ کر ان سے کہا اس جگہ کھودو جہاں گندگی ہے، جہاں دیمک ہے، جہاں قبیلہ خزاع کی نشستگاہ ہے۔ یعنی قبیلہ خزاع کے لوگ آ کر آباد ہوا یہاں آ کر بیٹھتے تھے۔ قبیلہ خزاع کے متعلق ہم تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ مکہ کا ایک طاقتور قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ بنیادی طور پر کہتانی قبائل سمجھے جاتے تھے جو کہ عرب کے مشرقی حصے سے آ کر یہاں پر آباد ہوئے تھے، جیسا کہ ہم نے اگر پچھلی اپنی ویڈیوز میں بھی بیان کیا ہے۔ عبد المطلب نے کھودا تو ایک ہرن ملا، ہتھیار ملا اور بوسیدہ کپڑے ملے۔ یہاں پر ایک ہرن کی بات ہے، کچھ جگہوں پر مزید ہرنوں کی بھی بات کہی ہے کہ کافی تعداد میں وہ ہرن موجود تھے۔ قوم نے جب مال غنیمت دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ گویا عبد المطلب سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اس حالت میں عبد المطلب نے منت مانی کہ ان کے ہاں 10 لڑکے ہوئے تو ایک کو قربان کریں گے۔ جب یہاں پر یہ روایت آتی ہے کہ جب قوم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ لڑنے پر آمادہ ہیں تو دعا کری تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 لڑکے دے تاکہ میں اس کنویں کی حفاظت کر سکوں، اس پانی کی حفاظت کر سکوں جو کہ نکلا ہے۔ یہاں یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ ہم پیش کرتے چلیں آپ کے سامنے کہ عرب میں اور مکہ میں خاص طور پر جو اتنا بنجر اور بیابان علاقہ تھا وہاں پر اس پانی کی بڑی اہمیت تھی۔ اب تھوڑا سا ہم حدیث کو بھی پڑھیں گے آگے آنے والے اس میں تاکہ دکھائیں، ایک دوسری سی روایت ہم پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چاہے زمزم کے سلسلے میں دوسری روایت، اس روایت کے الفاظ بھی عبد المطلب سے ہی منقول ہیں۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں سیرت ابن اسحاق ہے کتاب، پیج نمبر 134 جس کو لکھا ہے، اس میں سے تھوڑے سے ایکسٹریکشن کیے گئے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس روایت کے الفاظ بھی عبد المطلب سے منقول ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا۔ حتیم کا علاقہ بنیادی طور پر وہ علاقہ ہے جو خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہیں یہ بات کہتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج سے پہلے یہیں سوئے ہوئے تھے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے، کچھ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت ام ہانی کی گھر میں وہ سو رہے تھے۔ ایک مرتبہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اٹھو اور چاہے زمزم کو کھودو۔ نیند سے بیدار ہو کر میں نے خواب کا واقعہ قریش کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ وہیں پھر سونا اگر یہ خواب درست ہے تو تم دوبارہ ایسا خواب دیکھو گے، ورنہ ایسے بے مصرف خواب تو بہت دیکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب وہاں جا کر سوئے تو وہی خواب دیکھا۔ فرماتے ہیں میں نے معلوم کیا زمزم کہاں ہے، مجھے بتایا گیا اصاف اور نائلہ بتوں کے درمیان اس جگہ جہاں قربانی کی جاتی ہے وہاں چوٹیوں نے اپنے بل بنا لیے ہیں۔ یعنی وہی گندگی کی جگہ تھی جہاں چوٹیوں نے اپنے بل بنا لیے تھے۔ وہاں پر دیکھا انہوں نے کہ کوے کو کہ وہاں پر وہ اپنی چونچ سے چوٹیوں کے بل کو کھرید رہا تھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اس خواب کی کوئی حقیقت ہے، لہٰذا میں نے کدال اٹھایا اور اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا اور وہاں آ گیا۔ میں نے چوٹیوں کے بل اور کوے کو زمین کھودتے دیکھ کر یقین کامل کر لیا کہ یہی وہ جگہ ہے۔ چنانچہ میں نے کدال مارا۔ قریش کو جب پتہ چلا تو میرے ارد گرد جمع ہوئے اور کہنے لگے ہم اپنے معزز بتوں کی قربان گاہ پر کھدائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ غرض یہ کہ ہم تھوڑا سا مزید آگے پڑھتے ہیں، شارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پر حضرت عبد المطلب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب تھوڑی کھدائی کی اور تو 2 پرانے طلائی سکے جنہیں غزال کعبہ کہا جاتا ہے برآمد ہوئے اور بہت سا طلائی اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ تو اس سے یہ مراد ہے کہ جو ہے وہاں پر ایک خزانہ موجود تھا۔ قریش کے لوگ جو ہے اس تجویز پر راضی ہو گئے تھے۔ چنانچہ عبد المطلب 6 قرع لائے، 2 کعبہ کے نام اپنے 2 کے اور 2 قریش کے نام کے، کیونکہ قریش اس معاملے میں لڑ رہے تھے ان سے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس مال میں سے ان کو بھی حصہ دیا جائے۔ اس طرح مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک حصے میں دونوں غزال طلائی ہرن اور دوسرے میں اسلحہ تلواریں وغیرہ، اور 2 قرعوں کے مقابلے میں کچھ نہ رکھا اور انہیں خالی چھوڑ دیا گیا۔ اگر خالی قرعہ کسی کے نام نکلے تو انہیں کچھ نہ ملے گا۔ قریش نے اس تقسیم پر بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو خانہ کعبہ کے حصے میں غزال کعبہ آئے اور عبد المطلب کے قرعے میں اسلحہ آ گیا، قریش کے حصے میں کچھ نہ آیا، یعنی قریش کو کچھ بھی نہیں ملا۔ عبد المطلب نے اسلحے پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے کے لیے 2 کواڑ بنائے گئے، ان پر غزال توڑ کر ان کے پتھر بنائے گئے اور یہ پتھرے دروازے پر چڑھائے گئے اور یہ کواڑ خانہ کعبہ کے دروازے پر لگا دیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ پر طلائی دروازہ کی اولیت
عبد المطلب کو حاصل ہوئی۔ تو اس وقت جو یہ دروازہ آج بھی موجود ہے، طلائی دروازہ، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں خانہ کعبہ کی اس پہ، تو یہ بنیادی طور پر حضرت عبد المطلب کے زمانے میں ہی یہ روایت شروع ہوئی تھی۔ آئیے اگر ہم دیکھیں مزید پڑھیں، اب حدیث کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے حوالے سے۔ تو ایک حدیث ہم پڑھیں گے پہلے، پھر جو ہے ہم آئیں گے بنی ہاشم کی روایتوں کے متعلق کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی کی روایت کو کس طرح بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 4084، سنن ابن ماجہ والیوم 3۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانے کی خاطر 3 شخص قتال کریں گے اور مارے جائیں گے، تینوں حکمران کے بیٹے ہوں گے، لیکن وہ خزانہ ان میں سے کسی کو بھی نہ ملے گا۔ پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے، وہ تمہیں ایسا قتل کریں گے کہ اس سے قبل کسی نے ایسا قتل نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے کچھ باتیں ذکر فرمائیں جو مجھے یاد نہیں۔ پھر فرمایا، جب تم ان مہدی کو دیکھو تو ان سے بیعت کرو، اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بھل گھس کر چاہنا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ اگر بات کی جائے تو ایک خزانے کی خاطر 3 شخص قتال کریں گے۔ اس وقت لگ یہ رہا ہے کہ محمد بن سلمان تو کوشش کر ہی رہا ہے کہ اس خزانے کو دریافت کرے تاکہ سعودی عرب کی بگڑتی ہوئی معیشت کو درست کیا جائے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس حدیث سے، جو کہ ہم دوسری بات میں حدیث پڑھیں گے، اس سے یہ بات بھی شاید محسوس ہوتی ہے کہ خزانے کا تعلق جو ہے وہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ پورا سعودی عرب ہو، پورا عرب کی حکومت ہو، جیسا کہ ہم اپنی پچھلی حدیث میں بھی یہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بنی ہاشم میں سے وہ پہلے خلیفہ ہوں گے جن کو پورے عرب پر دسترس حاصل ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس وقت 3 لوگ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عرب کی حکومت حاصل کی جائے۔ نمبر 1 اس میں محمد بن سلمان ہیں، دوسرے نمبر پر محمد بن نائف، اور تیسرے نمبر پر شاہ عبداللہ جو فارمر کنگ ہیں، سابق بادشاہ رہ چکے ہیں، ان کا خاندان اس وقت اقتدار کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ تینوں بیٹے جو ہیں بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے یہ انہی لوگوں کے بیٹے ہیں جو کہ عبدالعزیز، جس کو سعود کہا جاتا تھا، ابن سعود کہا جاتا تھا، ان کے بیٹوں میں سے ہی ایک ہیں۔ تو اس سے یہ یہاں پر یہ حدیث بھی پوری ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ تینوں حکمران کے بیٹے ہوں گے۔ اگر اب بات کی جائے بنی ہاشم کی روایت کے متعلق تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 4082، سنن ابن ماجہ والیوم 3۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ بنو ہاشم کے چند نوجوان آئے، ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے، یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا ہے فتیاتو من بنی ہاشم، اس سے مراد نوجوان نہیں بلکہ لڑکے اگر کیا جائے ترجمہ تو بہتر ہوگا۔ اس میں کیونکہ دیگر روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے بنو ہاشم کے ان لڑکوں میں۔ اور یہ بات بھی یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں نوجوان نہیں تھے دونوں یہ لڑکے، بلکہ کم عمری کے جو ہے برسوں میں یہ تھے، یعنی ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، یہ چھوٹے ہی تھے، اس لیے ان کو لڑکے کہا جائے۔ یہاں پر ترجمہ لڑکے کیا جائے تو بہتر ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور رنگ متغیر ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، ہم مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں ایسی کیفیت دیکھ رہے ہیں جو ہمیں پسند نہیں، یعنی ہمارا دل دکھتا ہے۔ فرمایا، ہم اس گھرانے کے افراد ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بجائے آخرت کو پسند فرما لیا ہے، اور میرے اہل بیت میرے بعد ان قریب ہی آزمائش اور سختی اور جلاوطنی کا سامنا کریں گے۔ اس سے یقینی طور پر مراد حضرت امام حسن کی شہادت اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت جو ہے اس سے ثابت ہوتی ہے۔ تو ہم آگے پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے قوم آئے گی جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے، وہ بھلائی مال مانگیں گے، انہیں مال نہ دیا جائے گا تو وہ قتال کریں گے، انہیں مدد ملے گی، اور جو
خزانہ وہ مانگ رہے تھے حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ اسے قبول نہیں کریں گے، بلکہ میرے اہل بیت میں سے ایک مرد کے حوالے کر دیں گے۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ اس سے قبل لوگوں نے زمین کو جور و ستم سے بھر رکھا تھا۔ سو تم میں سے جو شخص ان کے زمانے میں ہو ان کے ساتھ ضرور شامل ہو، اگر برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے۔ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وہ پیشن گوئی کی کہ اہل بیت کے لوگوں کو مصائب، سختی، جلا وطنی کا سامنا ہوگا، یعنی انہیں لوگ ان کا حق نہیں دیں گے جو خلافت میں ان کا حق تھا، موجود تھا، یا اس کے حوالے سے لوگ انہیں نہیں دیں گے، بلکہ وہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو شدید مشکلات پیش آئیں اس سلسلے میں، لیکن بہرحال حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو اس نے اہل بیت سے کیا ہوا ہے وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ والعزیز۔ اب بات کریں، تھوڑی سی ہم آئیں گے کرونا وائرس کے متعلق بات کی جائے گی۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے اگست کے مہینے میں 2020 میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کرونا وائرس دجال کا ایجنٹ ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ ستمبر اکتوبر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر آ جائے گی، اور اب لگ یہ رہا ہے کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کرونا وائرس کی دوسری لہر اپنی شدت کو پہنچ رہی ہے۔ بہت بڑے پیمانے پر پورے یورپ میں اس وقت تباہ کاریاں کرونا مچا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں بھی شنید ہے، دبئی میں بھی اس وقت کافی یہ ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ دوسری لہر آ رہی ہے، بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے وہاں پر۔ ان حوالوں سے دیکھا جائے تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ انالیسس ہمارا ٹھیک ثابت ہوا۔ اب اس وقت کافی زیادہ کرونا وائرس تباہیاں مچا رہا ہے پورے دنیا میں، خاص طور پر امریکہ میں بھی تو ہو ہی رہا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس وقت بھی اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ کرونا وائرس ایک ہوکس ہے۔ ہم آج پھر لوگوں سے یہ درخواست کریں گے زیادہ سے زیادہ احتیاط کریں، زیادہ سے زیادہ بچیں اس بیماری سے، کیونکہ یہ بیماری کافی خطرناک ہے۔ یہ لوگوں کو اگر ہو بھی جائے تو پھر یہ لوگوں کو کافی عرصے تک بیماری میں مبتلا رکھتی ہے۔ بہت سارے لوگ اس ضمن میں مختلف شکایتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر کہ اخبارات کو پڑھا جائے، لوگوں سے ملا جائے تو لوگ بہت سارے جو کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ مختلف حوالوں سے مختلف شکایات کا ذکر کرتے ہیں، جس میں بار بار بخار کا آنا، تھکن کا شکار ہونا، سر کا درد اور دیگر دوسری علامتیں ہیں۔ کمزوری، بھوک کا نہ لگنا یہ بھی علامات ہو سکتی ہیں۔ تو کرونا وائرس در حقیقت اگر دیکھا جائے تو اپنے مریض کو کافی حد تک بہت لمبے عرصے تک بڑی بیماریوں میں مبتلا کرے رکھتا ہے، اور لوگ جو ہیں مختلف اس حوالے سے سائیڈ ایفیکٹس کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس بیماری میں شہادت کا درجہ پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑے درجات عطا کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ بہرحال اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چائنا کے ضمن میں بڑی اہمیت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے کرونا وائرس کے سلسلے میں۔ اگر کرونا وائرس کو دیکھا جائے تو اس کا ظہور چائنا سے ہی ہوا تھا، اور ہمارے خیال میں چائنیز اس وقت لگ رہا ہے ان دجالی قوتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر جن لوگوں نے اس وائرس کی تشکیل کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم نے یہ ویڈیو بنا کر اس بات کو بتایا تھا کہ کرونا وائرس دجال کا ایجنٹ ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اب اپنی طاقت پکڑ رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ دوسری لہر کے آنے سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنی طاقت کافی حد تک پکڑ چکا ہے۔ گو کہ ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے یہ پوری طاقت پر نہیں آیا ہے۔ اس کی پوری طاقت کا اظہار جو ہوگا وہ تیسری ویو کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اگر بات کی جائے اس ضمن میں ایک حدیث کی جو ہمیں ملی ہے، ہم اس حدیث کو پہلے کافی مرتبہ پڑھ چکے ہیں، کوشش یہ کی تھی گو کہ ہم نے اپنی کسی ویڈیو میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن
یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یقینی طور پر کہیں نہ کہیں دجال اور چین کا تعلق یعنی یاجوج ماجوج کا تعلق آپس میں بنتا ہے۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے۔ سنن ابن ماجہ والیوم 3 حدیث نمبر 4072، گو کہ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف والیوم 3 میں، سنن ابو داؤد اور دیگر دوسری احادیث کی روایتوں میں ملتی ہے، تواتر کے ساتھ آئی ہے، دیگر دوسرے اماموں نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ دجال مشرق کے ایک علاقے سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے۔ اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے گویا تہ بتہ ڈالے ہیں، یعنی چپٹے اور پرگوشت۔ اب یہاں پر جن سے بات کی گئی، جن لوگوں کے متعلق بات کی گئی کہ چہرے گویا تہ بتہ ڈھالے ہیں، وہ یقینی طور پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ چائنیز لوگوں کے متعلق بات کی گئی ہے، نارتھ کورینز کے متعلق بات کی گئی ہے، فارس کے لوگوں کے متعلق بات کی گئی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس دجال کے ساتھ یہ لوگ بھی ملے ہوئے ہیں، اور کوشش یہ ہو رہی ہے اب اس وقت چین کی کہ وہ بنیادی طور پر کوشش کرے کہ پوری دنیا میں اپنا قبضہ جما سکے۔ اس وائرس کے ذریعے یہ اٹیک کیا گیا تاکہ لوگوں کو ایک بڑی پیمانے پر نقصان پر مبتلا کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا پر اپنے قبضے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس اگر گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو اس کوشش میں اسے دجالی قوتوں کی مدد حاصل ہے، جو اس کو یہ بار بار یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ فریب دے رہے ہیں کہ تم اس کے ذریعے سے دنیا پر قبضہ جما سکتے ہو۔ گو کہ یہ دجالی قوتیں انتہائی اہم خانہ پن کا شکار ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کس خطرے کو دعوت دے رہی ہیں، کیونکہ احادیث میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ پھر یہی یاجوج ماجوج کی قوتیں جو ہیں وہ بالآخر بیت المقدس پر بھی حملہ کریں گی اور بڑے پیمانے پر لڑائی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر نازل ہوں گے اور وہ دعا کریں گے یاجوج ماجوج کے سلسلے میں، کیونکہ ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ یہ اتنی خطرناک قوت ہے جس کو انلیش کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات دیں اور خلافت منہاج النبوہ کا جو قیام ہے وہ استوار ہو سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔